अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा को इस वक्त आप मुशाहिदा फरमा रहे हैं और प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में हाज़िर ख़िदमत है। आज की गुफ्तगू यारान हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ पर गुफ्तगू करेंगे। यकीनन इब्तिदा से लेकर आज तक जहाँ हमने तारीख़ का मुताला किया तो हुज्जत खुदा जो हर दौर में अल्लाह की हुज्जत हुआ करती थी, यानी अल्लाह ने जितनी भी हुज्जतें भेजी उनके साथ हमेशा से कुछ उनके मुखालिफ रहे और कलील इद्दा थोड़े से लोग उनके आवान और अंसार भी बने। यानी इब्तिदाई हुज्जत से लेकर तमाम हुज्जतों का यही सिलसिला रहा। यानी अगर हम गौर करें बतौर मिसाल तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में कुछ पूरी कौम अगर हज़रत इब्राहीम की मुखालिफत में है तो कुछ कलील एक इद्दा थोड़े से लोग उनके साथ मुवाफ़िक़ है। और यही मिसाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि अगर दूसरी तरफ फ़िरऔन है और फ़िरऔन का लश्कर है, फ़िरऔन की हुकूमत है, तो उस फ़िरऔनियत के दौर में भी कुछ एक कलील गिरोह जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहे और इन्हीं लोगों को मूसा के शिया कहते थे कि यह मूसा का शिया है। वहाँ शिया का माना ज़ाहिरन शिया के काफ़ी सारे माने हैं, एक है गिरोह और इस्तिलाह में जो आजकल के शिया का माना है यानी पैरवान हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगर हज़रत ईसा के दौर को मुलाहिज़ा करें तो वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ ऐसे हैं कि अगर एक तरफ जुल्म है यहूदियों का, दूसरी तरफ कलील एक इद्दा एक गिरोह है जिसको ईसा के हवारी कहते हैं, ईसा के हवारी। और यही सिलसिला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद भी रहा कि हमेशा से ईसा के पैरोकार रहे। यानी ईसा ख़ुद गैबत में चले गए लेकिन उसके पैरोकार फिर भी रहे। गिरोह ये दोनों अपनी जगह पर मुस्तहकम थे कि एक तरफ जुल्म है, दूसरी तरफ जो है एक गिरोह ईसा के बाद भी उसके हवारी है, यानी ईसा के पैरोकार है। और यही सिलसिला हज़रत ख़तीम मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वालिही के दौर में भी रहा कि अगर एक तरफ जाहिलाने अरब है, अबू जहल है, अबू लहब है, अबू सुफियान है और कुफ़ार मक्का है, मुशरिकीन मक्का है, उस दौर में भी एक कलील गिरोह सरकार का हामी बना और उसमें से सहर फ़िरस्त हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और यही सिलसिला ज़िल अशीरा तक जारी रहा, उसके बाद भी जारी रहा, हिजरत के बाद भी जारी रहा। मदीने में भी सिलसिला अपनी जगह पर बरकरार है। हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में भी अगर बातिल जो है वो खुलफा की शक्ल में मौजूद है, जो ज़ाहिरन गस्बी खलीफा थे जिन्होंने गबन कर दिया था, तो दूसरी तरफ हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ भी एक इद्दा मौजूद है और वो है यारान बावफ़ाए हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम। सलमान है, मिक़दाद है, अबू ज़र गफ़ारी है, मैसम तम्मार है, मालिक अश्तर है जो कि बाद में, और
सिलसिला सैयद शुहदा इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के दौर में और हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के दौर में भी, यानी मखसूसन वाक़या करबला आपके सामने है कि जहाँ लाखों का लश्कर बातिल पर है, वहाँ एक छोटा सा गिरोह जो कि असहाब हज़रत है वो अपनी जगह पर मौजूद है और बातिल का दिफा भी कर रहे हैं। कान्नहुम सफ़ुन कान्नहुम बुनियानुन मरसूसा की तरह। और इसी तरीके से बाकी अइम्मा के अदवार में भी ये सिलसिला इसी तरह रहा कि अगर बातिल जो है वो क़ुव्वत में है ज़ाहिरन, लेकिन वैसे तो हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह की कुल्ल क़ुव्वत जो है वो हुज्जत खुदा होती है। अगर हुज्जत खुदा चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर की बात कर रहा हूँ। और यही सिलसिला हज़रत इमाम असर अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के दौर में भी है कि आज भी तरफदार मौजूद है, ज़ालिम भी मौजूद है। आज भी ज़ालिम कोई कम नहीं है, ज़्यादा तादाद में है, यहाँ पर भी मौजूद है। और हज़रत ज़हूर इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के बाद जो तादाद, और एक मशहूर हदीस के मुताबिक कि अगर तादाद जो है बदर के मुजाहिदीन के बराबर हो जाए जो कि 313 थी, तो हज़रत ज़हूर कर ले। इस हदीस का क़तई तौर पे ये मतलब नहीं है कि आज भी 313 की तादाद पूरी नहीं हो रही। मुखलिसीन मौजूद है, फ़दाकारान मौजूद है, और इनके फ़दाकार भी अजीब फ़दाकार होते हैं। इनके दुश्मन जितने शदीद काफिर, मुशरिक और मुल्हिद और संगदिल और काफिर होते हैं, उसी तरीके से इनके जो चाहने वाले होते हैं वो भी कोई कम नहीं होते, वो भी ईमान के आला दर्जे पर होते हैं। और जितनी उसकी कुफर, उसके दुश्मन में जितनी कुफर होती है, उतनी ही उनके जो मुहिब्बीन है उनमें ईमान का सिलसिला होता है। तो कतई तौर पे ऐसे नहीं है कि 313 ये है, लेकिन ये 313 जो है मखसूस लोग होंगे। और यही सिलसिला ख़ुद हज़रत इसी कलील तादाद से यानी 313 से शुरू कर लेंगे, और बाद में ये लश्कर जो है शर्क़ आलम से लेकर ग़र्ब आलम तक तमाम के तमाम दुनिया और जहान और जहानियान पर ये मुसल्लत हो जाएंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी उन्वान पर आज गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर आपके हाज़िर खिदमत रहेंगे। दोबारा हाज़िर खिदमत है और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला आज यारान हज़रत इमाम असर अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। और हमारे साथ इस मुहिम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद रहेंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना उस्ताद सैयद तनवीर अब्बास रिज़वी साहब क़िबला नजफ़ अशरफ से, और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि खुशबख्ताना हमारा राब्ता भी क़िबला से कायम हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से है इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर है। जी, ग़ालिबन क़िबला की आवाज़ जो है वो हम तक सही मौसूल नहीं हो रही। कंट्रोल रूम से दोबारा कोशिश इंशाअल्लाह फरमाएंगे कि क़िबला के साथ रब्ता किया जाए। और ये जो है चूँकि ज़ाहिर है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो इंटरनेट के ज़रिए से हम मोमिनीन और उलमा किराम को दावत करते हैं, तो इस उन्वान से बस औक़ात ऐसा हो जाता है कि
نیٹ کی پرابلم ہوتی ہے، اور ہم جس وقت بیٹھے ہیں یہاں پر کربلا مقدسہ میں عراق میں، اور مومنین ظاہر ہے کہ مختلف جگہوں سے ان کو دعوت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز امید کرتے ہیں کہ صحیح ہو جائے گا یہ سلسلہ، اور انشاءاللہ آج اس مہم موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم دیکھیں اور غور کریں، تاریخ کو پڑھیں، بلکہ بعض اشارے قرآن میں بھی موجود ہے کہ ہر دور میں حجت خدا کے ساتھ ایک قلیل عدہ ہوا کرتا تھا، اور یہ قلیل عدہ حجت کے حامی رہتے تھے۔ جی دوبارہ رابطہ ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبیعت مزاج بخیر ہے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، سب مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خدمت دین اور اہل بیت اور اطہار علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ آمین، الہ آمین۔ قبلہ میں آپ کی خدمت میں سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور آج ہماری گفتگو یاران حضرت امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے عنوان سے ہیں، اور مشہور اور معروف حدیث کے مطابق فرمایا کہ اگر اصحاب کی تعداد 313 ہو جائے، یعنی بدر کے برابر ہو جائے، تو امام ظہور کر لیں گے۔ تو قبلہ میرا سوال یہ ہے کہ خود یہ اصحاب حضرت امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کون سے لوگ ہوں گے، اس پر اگر قبلہ ایک وضاحت ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ۔ وروي عن الإمام فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا۔ موضوع مہم ہے، امام علیہ السلام کے سلسلے سے گفتگو کا ایک عنوان ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ استبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس آیت کی تعبیر میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد اصحاب قائم ہیں، جو ان کی تعداد جو ہے وہ 313 ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ والله الأمة المعدودة يجتمعون في ساعة واحدة كقدر الخريف۔ یہ وہ 313 افراد ہیں جو امام علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہیں گے، جی، اور امام علیہ السلام ظہور پرنور ہوگا، یہ 313 افراد اس طرح سے جمع ہوں گے کہ جس طرح سے صحیح خریف کے موسم، جس طرح سے خریف کے موسم، پتجھڑ کے موسم
اس زمانے میں جس طرح سے بکھرے ہوئے بادل ہوتے ہیں اور پھر وہ ایک ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، صحیح، اس طرح سے یہ امام کے چاہنے والے امام کی آواز پر لبیک کہیں گے اور سب کے سب اکٹھا ہوں گے جی، اور امام کی مدد کریں گے، امام کی مدد کریں گے۔ یہاں پر اکثر روایات میں، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اسی طرح سے جو دوسرے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے بعض روایات ہیں، جی، اصحاب امام علیہ السلام کے جگہ پر جمع ہونے کے سلسلے سے، اکٹھا ہونے کے سلسلے سے، جی، اس میں بھی جو تعبیر آئی ہے وہ تعبیر یہی آئی ہے کہ فضعن کا فضع الخریف، صحیح، اس طرح سے اکٹھا ہوں گے کہ جس طرح سے جو بادل بکھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ بادل ایک جگہ پر اکٹھا ہوں گے۔ سبحان امام علیہ اللہ، السلام کے سبحان اللہ، صحاب یہاں پر قابل غور اور تفکر کی بات یہ ہے کہ بکھری ہوئی چیزوں کی جو مثال دی جی، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے، وہ مثال بکھرے ہوئے بادلوں کی سی دی، جس طرح سے بادل بکھرے ہوئے، فضعن کا فضع الخریف، جیسے خریف میں جی، پتجھڑ کے موسم میں بادل بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ویسے وہ بکھرے لیکن جب اکٹھا ہوں گے، جب بادل جس طرح سے اکٹھا ہوتے ہیں سبحان اللہ، ویسے ہی اکٹھا ہوں گے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اسی چیز کی مثال دی، جبکہ اور بھی بہت ساری مثالیں ائمہ طاہرین علیہ السلام اپنے اقوال کے ذریعے سے دے سکتے تھے، بیان فرما سکتے تھے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو بکھری ہوتی ہیں، بعد میں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ اصلاً ہم نے دیکھا کہ جی، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پتیاں جو ہیں وہ بکھری ہوئی ہوں، لوگ بکھرے ہوں پھر اکٹھا ہو جائیں، یا پتیاں بکھری ہوں پھر پتیاں جو ہیں وہ ہوا کی وجہ سے یا بکھرے ہوئے کوئی اور چیزیں ہوں صحیح، اور وہ اکٹھا ہو جائیں، ان کی مثال نہیں دی، بلکہ مثال جو دی وہ بھی کس کی تھی؟ جو بکھرے ہوئے بادل ہیں ان بادلوں کی سی مثال دی امام علیہ السلام، ائمہ طاہرین نے، ایک جی، امام نے، ہمارے صادق علیہ السلام نے، بے شک، اسی طرح مولا امیر علیہ السلام، مولا محمد باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے اسی طرح کی۔ تو اس میں ایک اور اشارہ ہے لطیف، ایک تو یہ ہے کہ خریف کے موسم یعنی جو سختیوں کا موسم ہے اس میں وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی کہ سختیوں کا موسم بہار قریب ہوتا ہے، یہ بادل جو ہے وہ اکٹھا ہوتے ہیں۔ صحیح، اور دوسرے یہ ہے کہ یہ بادل جب اکٹھا ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جی، اس کا نتیجہ بارش ہوتی ہے۔ جی، بالکل، تو بارش جو ہے وہ رحمت الہی کے اوپر دلیل ہے، صحیح، یعنی بارش ہونا گویا یہ کہ رحمت الہی لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ جی، اسی طرح سے جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور جب یہ امام کے چاہنے والے اکٹھا ہوں گے، صحیح، تو جس طرح سے بادل اکٹھا ہونے کے بعد رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے، باران ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، باران ہوتی ہے، رحمت الہی لوگوں تک پہنچتی ہے۔ جی، اسی طرح سے جب امام کے چاہنے والے پہنچیں گے تو اللہ کی رحمت ان کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچے گی، جو امام علیہ السلام کے اصحاب ہیں۔ جی، اسی لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے جو ان کی مثال دی ہے وہ مثال فضع کا فضع السحاب یا فضع سبحان اللہ، الخریف، بے شک،
کہ یہ جب اکٹھا ہوں گے تو اس وقت رحمت ہی رحمت ہوگی. اللہ اکبر. اس وقت ظلم و تشدد نہیں ہوگا، اس وقت ظلم و استبداد نہیں ہوگا، اس وقت ہر طرف رحمت ہوگی، ہر طرف رحمت ہوگی. جی جس طرح سے یہ دنیا ظلم جور سے بھری ہوئی ہوگی، اسی طرح سے اس دنیا کو ائمہ تحریر خود امام علیہ السلام اور ان کے جو اصحاب ہیں ان کے ذریعے سے اس دنیا کو پور کیا جائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ ایسے امام کے جو اصحاب ہوں گے جن کے بارے میں روایات ہے، خود ایک اور آیت ہے، یعنی آیات قرآنیہ کے ذریعے سے بھی ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، تعویل بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان آیات سے مراد امام مہدی علیہ السلام کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے چاہنے والے ان کے اصحاب ہیں. بے شک. یہ کہ قرآن مجید میں اصحاب امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا تذکرہ موجود ہے اور کثرت کے ساتھ موجود ہے. ان کی علامات اور صرف علامت ان کی ذکر نہیں ہے بلکہ ائمہ نے ان آیات کی تعبیر بیان کی ہے. مثلا یہی آیت جی وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، صحیح. امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کے ذیل میں جو سورہ ہود کی آیت نمبر 8 ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ ان الامة المعدودہ ہم اصحاب المہدی فی آخر الزمان. سبحان یہ اللہ. جو امت ہیں یہ امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب ہیں. جی جو امام علیہ السلام کے یہ قرآن مجید ہے. امت معدودہ سے مراد یہاں پر یہ دونوں عصمت والی زبان رکھنے والے یہ نبی اکرم کے وسیع اور خلیفہ اور ان کے جانشین حقیقی انہوں نے بتایا ہے کہ امت معدودہ سے مراد یہ 313 افراد ہوں گے. بے شک. اور ان کی تعداد جو ہے وہی تعداد ہوگی جو بدر والوں کی تعداد ہوگی. اسی طرح سے روایت ہے امام امیر المؤمنین علیہ السلام، جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ یہ روایت جو ہے کہ اس طرح سے جمع ہوں گے کہ جس طرح سے بکھرے ہوئے بادل اکٹھا ہوتے ہیں. کتنی اچھی اور کتنی لطیف جی تعبیر کی گئی ہے کہ خزعون کا خزع خریف اور کا خزع سحاب. سبحان اللہ. تو اصحاب ہیں، یہ تو مولا کے اصحاب ہیں اور اصحاب یا مولا کے انصار، مولا کے چاہنے والے جو مولا کے اس میں آئیں گے، مولا کے حضور میں حاضر ہوں گے جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا. بے شک. اس وقت یہ اس طرح سے اکٹھا ہوں گے. اور بہت ساری روایات جو دوسری ہیں کہ وہ اہل آسمان کے نزدیک معروف ہیں کہ سبحان اللہ. ان کا نام بے شک. بھی معلوم، وہ معروف ہیں جو لوگ امام علیہ السلام کی مدد کے لیے آئیں گے. لیکن فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی، جیسے کہ میں نے اس آیت کی تلاوت شروع میں ہی کی ہے. جی اس کی تعبیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ اصحاب القائم علیہ السلام ہے. فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا فاستبقوا الخیرات. اس میں پہلا جملہ جو ہے وہ خیرات کی طرف سبقت کرو، نیکی کی طرف سبقت کرو، بھلائی کی طرف سبقت کرو. جی وہ نیکی کی طرف، خیرات کی طرف، بھلائی کی طرف سبقت کرتے ہیں کہ جن کے اندر یہ خوبی موجود ہے وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صحیح، جس جگہ پر، جس مکان پر ہوں گے، جس مقام پر ہوں گے، حکم الہی سے امام علیہ السلام کے حضور میں حاضر ہو جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یار دیکھیں کیا قرار دیا ہے کہ
وہ لوگ ہوں گے کہ جو خیرات میں نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، کریں جی۔ گے کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو ایک بہت اچھا ہمیں جو ہے وہ تاریخ میں اس طرح کے بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں، خصوصاً واقعہ کربلا میں دیکھیں تو وہ لوگ اکٹھا ہوئے، کہاں کہاں سے لوگ تھے، اللہ اکبر، کہاں کہاں کے۔ بے شک، اس کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے، جی، اور بعض تو ایسے تھے کہ جنہیں امام حسین علیہ السلام نے بلایا، خاص کر کے بلایا، سبحان اللہ، بے شک بے شک، اللہ تو اکبر، خود ان کے اندر یہ خاصیت پائی جا رہی تھی، یہ خوبی پائی جا رہی تھی کہ امام نے انہیں خط لکھ کے بلایا، یا امام نے بعضوں کو تو امام نے دعوت دی، جی، بلایا کہ میں اس مشن پہ جا رہا ہوں، میرے ساتھ دو، کیونکہ ان کے اندر وہ اہلیت تھی۔ بے شک بے شک، یہ جو اصحاب امام مہدی علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں جہاں یہ ملتا ہے کہ ان کا اکٹھا ہونا رحمت کا سبب بنے گا، سبحان اللہ، تو ظاہر جب ان کا اکٹھا ہونا رحمت کا سبب بنے گا تو ان کے اندر کچھ ایسے کمالات، صحیح ان کے اندر کچھ ایسی خوبیاں، صحیح، خود ان کے کچھ ایسے کمالات، کچھ ایسی خوبیاں ہوں گی کہ جو خوبیاں اور کمالات سبب بنیں گی، وجہ بنیں گی کہ جی، لشکر امام میں شامل ہوں اور اس دنیا کو ظلم و جور سے شامل ہو کر اس دنیا کو ظلم و جور سے پاک کریں اور انسانیت کے لیے بے شک، باعث رحمت بنے۔ بے ان شک، کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے۔ یقیناً، اسی لیے آج اس زمانے میں بھی، جبکہ غیبت کا زمانہ ہے، جی، اس زمانے میں بھی بہت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام کے اصحاب بھی امام کے انصار موجود ہیں، جی، امام کے انصار موجود ہیں اس زمانے میں بھی، اور وہ امام کی نصرت کر رہے ہیں۔ وہ نصرت جو کر رہے ہیں امام علیہ السلام کے، وہ اپنے اچھے اخلاق، اللہ اپنے اکبر، اچھے کردار کے ذریعے سے بے شک، مومنین کی ہدایت کر کے، مومنین کی دلوں کو تقویت بخش کر کے، کیونکہ اس وقت زمانہ ایسا ہے، دور ایسا ہے کہ ہر طرف سے اتنے زیادہ شبہات ہیں، اتنے زیادہ اشکالات ہیں، جی بالکل، ہر طرف سے اتنا زیادہ پریشانیاں ہیں کہ لوگ تشویش کا شکار ہو رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں مخالفین کی طرف سے اشکالات آ رہے ہیں۔ جی بالکل، اب ظاہر سی بات ہے، مخالفین چونکہ وہ مخالف ہیں، جی بالکل، یقیناً، انہوں نے در اہل بیت سے علم لیا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے۔ جب انہوں نے در اہل بیت سے سیکھا نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو حقیقی معرفت دین ہے، معرفت اسلام ہے، اس سے وہ بے بہرا ہیں۔ جب اس سے بے یقیناً، بہرا ہیں، اشکالات کریں گے، بالکل، اعتراضات کریں گے، تو ان اشکالات اور اعتراضات کا جو آج جواب دے رہے ہیں، اور اس زمانے میں جو علماء ہیں، امام کے غیبت میں ہونے کے باوجود بھی امام کی جو یہ امت ہے، جو امام کے یہ چاہنے والے ہیں، ان کی جو خدمت کر رہے ہیں، یہ امام علیہ السلام کے بہت بڑے مددگار ہیں، بہت بڑے یقیناً، بے شک، سخت۔ اور اس میں، اور آج زمانے میں بھی جو لوگ چاہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی خدمت کریں، جی، امام علیہ السلام کی مدد کریں، اور جو کر رہے ہیں ان کے اندر بھی وہی صفات پائے جانے چاہیے کہ جو صفات امام علیہ السلام کے اصحاب اور امام علیہ السلام کے انصار میں ہونا چاہیے۔ بے شک، وَإِلَّا کوئی بغیر ان صفات کے، کہ جو صفات امام کے چاہنے والوں میں ہونا چاہیے، بغیر ان صفات کے، بغیر ان اوصاف کے، اس زمانے میں کوئی بھی اس مشن پر نہیں چل سکتا ہے کہ جو مشن الہی ہے۔ بے شک، جس دین کو، جس مشن کو آخر دنیا کے
قیامت سے تک جسے چلنا ہے، اور جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس کا کوئی بدیل نہیں ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، بدیل نہیں، اس لیے کہ اس مشن کو قائم کرنے والا وہ ہے جس نے کائنات اور عالم کو بنایا ہے، جس نے خلق کیا ہے۔ جی لہٰذا امام علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں ان کی جو خصوصیات ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے بہت ساری روایات ہیں۔ روایت امام مولا امیر علیہ السلام سے ہے کہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الْمَهْدِي جی احسن الناس خلقا وخلقا۔ سبحان اللہ۔ امام مہدی علیہ السلام سب سے بہترین اپنے زمانے میں اخلاق کے اعتبار سے بے شک اور خلقت کے لحاظ سے، بناوٹ کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، خلقت کے لحاظ سے سب سے زیادہ عظیم ہوں گے، سب سے زیادہ احسن ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سلسلہ جو سلسلہ ہادی ہے، یہ سلسلہ ہادی، اور یہ کس سے یہ سلسلہ ملتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جی ملتا ہے۔ بالکل بالکل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذات اقدس کو کہتے ہیں جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ، بلکہ اپنے زمانے کیا کائنات میں اب تک نہ ان سے اچھا کوئی اخلاق والا ہوا ہے، جی کیونکہ وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، بے تمام شک نبیوں کے بے سردار، شک۔ ان کے اندر تمام خوبیاں موجود ہیں۔ اور یہ چونکہ امام مہدی علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع ہیں، جی لہذا ان کے اندر بھی وہی اخلاق اور وہی خلقت کے لحاظ سے بھی، تاکہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھ جائے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمائندہ ہے، ان کا وسیع ہے، ان کا جانشین ہے۔ بے شک۔ لہذا مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَهْدِي أَحْسَنُ النَّاسِ خَلْقًا وَخُلُقًا سبحان ثم اللہ۔ إذا قام يجتمع إليه أصحابه على عدة أهل بدر وهم 313 رجلا۔ اللہ اکبر۔ جب امام کا ظہور ہوگا تو ان کے پاس ان کے اصحاب جمع ہوں گے جن کی تعداد بدر والوں کی تعداد کے برابر ہوگی، جو 313 ہوگی۔ كأنهم ليوث۔ اب یہاں سے جو ہے یہ اصحاب امام مہدی علیہ السلام کے صفات بیان ہو رہے ہیں، کس کی زبان سے؟ مولا امیر علیہ السلام کی زبان سے۔ جی یعنی روایات اصحاب امام مہدی علیہ السلام، جزئیات امام مہدی علیہ السلام، یہاں پر ایک بات آ گئی ہے درمیان میں تو اس کو عرض کرتا چلوں۔ جی بسم اللہ۔ جزئیات احوال امام علیہ السلام اور اصحاب امام علیہ السلام، امام علیہ السلام کا خروج، امام علیہ السلام کا سے متعلق اس مقدار میں روایات نبی اکرم سے اور نبی اکرم کے بعد جو لوگ آئے ہیں صحیح۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے، یہاں تک کہ اہل سنت کے یہاں اور شیعوں میں اتنی زیادہ روایات بکثرت جی امام علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہیں، صرف امام علیہ السلام کے ہونے کے اوپر نہیں جی بلکہ ایک ایک جزئیات کے اوپر، ایک ایک کہ امام علیہ السلام کے اصحاب کون ہوں گے، کتنے ہوں گے، کیسے ہوں گے، ان کے صفات کیسے ہیں، صحیح۔ خود امام علیہ السلام کا طریقہ خروج کیا ہوگا، امام علیہ السلام کب کہاں سے ظہور فرمائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لشکر کہاں سے اکٹھا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ اتنا کثرت سے موجود ہے کہ خود کتب احادیث یا تاریخ میں ان واقعات کا ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ ذات اگر یہ شخصیت نہ ہوتی تو اس طرح کے جو چیزیں وہ نہ ہوتی، یعنی ایک خود امام علیہ السلام کے وجود پر، ان کے ہونے کے اوپر، موجود ہونے کے اوپر یہ کثرت سے روایات اور تاریخ میں ان چیزوں کا ہونا امام کے ہونے کے اوپر، امام کے ہونے کے اوپر دلیل ہے۔ بے شک۔
اتنے اس کے باوجود بھی اگر کوئی شک کرے. خود اس کے بعد امام علیہ السلام کے ہونے کے اوپر ایک عظیم دلیل یہ ہے کہ بعض لوگوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا ہے. بعض کثرت سے بہت سے لوگوں نے جو مہدویت کا دعویٰ کیا ہے. جی اس کا مطلب یہ کہ مہدویت کوئی چیز ہے، امام مہدی کا وجود ہے. اگر وہ نہ مانتے نہ سمجھتے تو پھر یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیوں کرتے؟ خود لوگوں کا امام علیہ السلام کے یا ان کے ہونے کے اوپر لوگوں کا دعویٰ کرنا خود اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ امام کا وجود ہے. بے کیونکہ شک لوگوں کو یقین ہے لوگوں کو امام مہدی علیہ السلام کے ہونے کے اوپر. تبھی تو لوگ جو ہے وہ خود بھی دعویٰ کرتے ہیں جن یقیناً لوگوں نے جو ہے وہ جھوٹا دعویٰ کیا. بالکل. تو بہرحال تو یہ امام علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں وہ اصحاب کی خصوصیت میں یہ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں جی بسم اللہ. کہ اس زمانے میں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں جو امام علیہ السلام سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہو تو ہم بھی امام علیہ السلام کے لشکر میں شریک ہوں، تاکہ شرکت فرما کر امام علیہ السلام کے مشن میں اس دنیا کو، جو کہ اس وقت ہر طرف ظلم و جور ہے، ظلم و جور کو ختم کیا جا سکے اور ایک عادلانہ نظام قائم کیا جا سکے. بے شک. تو امام علیہ السلام کے اصحاب میں ہونے کے لیے یہ صفات کا ہونا ضروری ہے. فرماتے ہیں کأنہم، مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کأنہم لیوث قد خرجوا من غاباتہم. سبحان اللہ. جی ایسے شعر ہیں کہ جیسے جو ہے وہ اپنی اپنی کچھار سے اللہ نکلے ہیں. اللہ اکبر. مثل زبور الحدید، اور ان کی اللہ مثال جو اکبر. ہے پختگی میں، ثبات قدمی میں، ڈٹے رہنے میں، امام علیہ السلام کے ساتھ جمے رہنے میں، ایمان کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے جو ہے وہ تو قوت کے اعتبار سے، اس کے علاوہ ایمان کے اعتبار سے وہ اس طرح سے ہوں گے جیسے پتھر، جیسے لوہے کا ٹکڑا. لو انہم ہموا بازالۃ الجبال الرواسی لازالوها عن مواضعها. سبحان اللہ. اتنے عظیم ارادے کے مالک ہوں گے، بے شک. اتنے قوی ارادے کے مالک ہوں گے کہ اگر وہ ارادہ کریں گے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دیں، ہٹا دیں، اللہ اکبر. اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے. بے شک. 2 منٹ کا ٹائم قبلہ بچہ ہے، 2 منٹ کا. جی. فہم الذین وحدوا اللہ حق توحیدہ جی لہم باللیل اصوات کاصوات الثواکل. ان کے لیے اللہ. راتوں میں جو آواز ہوگی جی وہ اس طرح سے اللہ کے حضور میں گریہ وزاری کرتے ہوں گے کہ جیسے کسی ماں کا جوان بیٹا کھو جاتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کے اوپر، اپنے کھو جانے والوں کے اوپر گریہ کرتی ہے، ماتم اللہ کرتی ہے. اکبر. اس طرح سے یہ شب کی تاریکی میں جی اللہ کے حضور میں گریہ کرتے ہیں. بے شک. صحیح. تو آج سب سے اہم یہ پورے جو صفات ہیں وہ بیان کرنے کا، چونکہ وقت نہیں ختم ہو گیا، جی. اس کا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا جی کہ امام علیہ السلام کے اصحاب ان صفات کے مالک ہیں. تو چونکہ آج ہم بھی دعوے دار ہیں کہ ہم بھی امام علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، جی تو منی ہے کہ امام علیہ السلام کا جب حضور ہو تو ہم بھی اس میں شامل ہوں. تو ہمارے اندر بھی ہمیں خود غور کرنا چاہیے کہ آیا ہمارے اندر وہ صفات، وہ کمالات جو ائمہ طاہرین نے بیان فرمائے ہیں صحیح. اصحاب امام مہدی کے لیے پائے جاتے ہیں یا پائے نہیں جاتے ہیں؟ صحیح. اگر نہیں پائے جاتے ہیں تو ہمارا امام کا چاہنے والا ہونے کا دعویٰ کرنا یہ اپنی جگہ پہ درست نہیں ہوگا. لہٰذا دعا ہے رب العزت میں کہ پروردگار بغیر تیری توفیق کے، بغیر تیری عنایت کے کسی بشر میں یہ طاقت نہیں کہ وہ تیری عبادت کر سکے اور خود کو ایسا بنا سکے کہ جیسا تو چاہتا ہے یا جیسا ائمہ طاہرین چاہتے ہیں. لہٰذا میرے معبود تو ہم سب کو
وہ توفیق عطا فرما کہ جس توفیق سے ہم اپنے آپ کو ویسا بنا سکیں کہ جیسا ایک امام زمانہ کا سپاہی ہونا چاہیے۔ الہ آمین، الہ آمین۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک دفعہ پھر بھی آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور اوصاف حضرت یاران حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے عنوان سے آپ نے نہایت ہی مہم گفتگو فرمائی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسین علیہ السلام ٹیم کے تمام اراکین کے لیے آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہیں گے۔ یقیناً دل تو نہیں کر رہا، لیکن چونکہ دامن وقت میں مزید قبلہ گنجائش نہیں ہے۔ شکریہ قبلہ۔ فی امان اللہ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید تنویر عباس رضوی صاحب سے یاران حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے عنوان سے۔ یقیناً وہ اوصاف جو ذکر ہوئے ہیں احادیث کے اندر یاران امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے، کہ وہ عبادت میں کس قدر دقیق ہوں گے، ارادے میں کس قدر دقیق ہوں گے، ارادہ کر لیں تو پہاڑ کو ہلا دیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس قدر ان کے دل مضبوط ہوں گے کہ وہ جیسے کہ لوہے سے تعبیر کی گئی ہے، اور قوی ارادہ رکھنے والے ہوں گے، اپنے مولا کے اتباع کرنے والے ہوں گے، مولا کے وفادار ہوں گے، اس قدر وفادار ہوں گے کہ ان کا ہر کام مولا کے حکم کے مطابق ہوگا، اور مکمل طور پہ موتی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مرد 40 قوی مردوں کے برابر طاقتور ہوگا، اور عبادت میں دقیق، مناجات الہیہ میں نہایت ہی دقیق اور پابند۔ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جس کا خلاصہ اس الفاظ میں کیا جا سکتا ہے کہ ہر حال میں مطیع امر مولا، اپنے مولا کے حکم کے تابع مطیع، یہ سب سے مہم چیز ہے۔ اور یقیناً آج کے دور میں اگر ہم اس چیز کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم بھی مولا کے اعوان و انصار میں شامل ہو جائے، تو یقیناً ہم لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ خود اپنے مولا کے احکام کے پابند ہو جائے۔ اور مولا کے احکام یقیناً وہی احکام ہے کہ جو باقی ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ دین میں پختگی، شریعت کی پابندی اور ارادوں میں پختگی، فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا اس دور میں، یہ سب کے سب چیزیں نہایت ہی ضروری ہے۔ انسان اگر فضولیات میں لگ جائے تو دین سے رہ جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں نہایت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ان چیزوں کے پابند ہو جائے، اور جو شخص بھی ان چیزوں میں پابند ہوگا وہ یقیناً مولا کا سچا منتظر، سچا صحابی، سچا منتظر بننے کا لائق میں وہ چیز آ جائے کہ ہم امام کے بیعت کے لائق ہو جائے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔